अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अली और आज मैं वेव टीवी में आपके लिए रमज़ान के हवाले से एक बहुत ही अहम प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि रमज़ान में एक रात ऐसी भी आती है जिसमें कहा जाता है कि जो भी आप दुआ करें, जो कुछ भी अल्लाह ताला से मांगे, वो कबूल होने के साथ साथ अल्लाह ताला अपनी तरफ से रमज़ान के हवाले में आपको एक खुसूसी इनाम भी देते हैं। वो इनाम क्या होता है, वो इनाम कैसे हासिल किया जाए और वो इनाम लोग हासिल क्यों नहीं कर पाते, बहुत कम लोग देखने में आया है कि उस इनाम को हासिल कर पाते हैं। उसकी वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद गोश साहब, जिनका ताल्लुक वाह कैंट के टाउन मुराकबा हाल से है। ये इंचार्ज हैं यहाँ पे। इनसे जानते हैं कि इसकी साइंटिफिक वजूहात क्या हैं, क्योंकि ये डॉक्टर हैं तो ये अपना मेडिकल पर्सपेक्टिव भी डालेंगे इसके अंदर कि क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि जो रमज़ान में लैलतुल कद्र है, शब कद्र जिसको कहा जाता है, उसके लिए क्या ऐसा होना चाहिए कि इंसान उसको पा सके, और दूसरा जब हम रमज़ान में रखते हैं तो रमज़ान रोज़े रखते हैं तो उसके 3 अशरे होते हैं। इन 3 अशरों में इंसान की जो फिज़िकल कंडीशंस हैं वो कैसी होती हैं, और ख़ास कर जो इंसान का ब्रेन होता है उसकी क्या कंडीशंस होती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोए आदम बतौर खलीफतुल्लाह एहसन तकवीम है। फितरी तौर पर एहसन तकवीम या इंसान को ये सलाहियत हासिल है कि वो अल्लाह ताला के सिफ़ात का इल्मुल अस्मा की सूरत में अपनी रूह के अंदर रखता है। अगर वो अपनी रूह से वाकिफ़ हो जाता है तो वो अपने इस मनसब यानी खलीफतुल्लाह और अपने तख्लीक के मकसद इरफान इलाही से वाकिफ़ हो जाता है। अगर वो अपने इस मनसब खलीफतुल्लाह से वाकिफ़ नहीं होता तो बकौल कुरान मजीद के वो असफल साफलीन है, असफल साफलीन है। असफल साफलीन क्या चीज़ है? ये एक ऐसा जोन है जिसमें इंसान की ज़हनी रफ्तार इंतहाई कम है, इतनी कम कि बाकी तमाम मौजूदात के जहन की रफ्तार इसके जहन से ज़्यादा है। इसी को कैदोबंद कहा जाता है, इसी को मादी दुनिया कहा जाता है। यहीं खौफ, गम, परेशानी, यास, मायूसी उसके ताक़ुब में रहती है। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये बताइए कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं, इस तरह तो जो लोग जहन्नम में होंगे उनके जो जहन की रफ्तार है वो तो बहुत कम होगी, और जो जन्नत वाले हैं उनकी जहन की रफ्तार फिर तेज़ होगी। जी बिल्कुल। हर वक्त इंसान के जहन में से मुख्तलिफ वेव्स खारिज होती रहती हैं साइंस में, जिनको बीटा वेव्स, अल्फ़ा वेव्स, थीटा वेव्स वगैरह वगैरह कहा गया। इंसान जब जागने की हालत में होता है तो वो बीटा वेव्स के ज़ेर असर होता है। बीटा वेव्स बेसिकली येलो होती हैं और ये 14 साइकिल्स पर सेकंड से ऑनवर्ड 19 या 20 तक जाती हैं। जितना इंसान इस मादी दुनिया में मगन होता है उसी हिसाब से उसके जहन की फ्रीक्वेंसी बीटा वेव्स की सूरत में बढ़ती जाती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचती है यानी 19 या ऑनवर्ड, तो इसको हाई अलर्ट जोन या एमरजेंसी जोन कहा जाता है उसके माइंड का, जिसमें इंसान खौफ, गम, गुस्से, इंतहाई मनफियत के दर्जे पे होता है। जबकि इसके बरक्स अल्लाह ताला ने हम पे ये करम किया कि जन्नत के हवास भी मख्फी तौर पे हर इंसान में हर वक्त मौजूद रखे, जो कि आम तौर पर ख्वाब के हवास कहे जाते हैं। डॉक्टर साहब, माजरत मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, मेरे जहन में एक हदीस शरीफ आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया था कि हर आदमी अपनी जन्नत और दोज़ख अपने साथ लिए घूमता है। क्या वो भी इसी से मिलता है? जी बिल्कुल, इसी से मिलता है। ये बेसिकली इंसान का जहन एक रिकॉर्डिंग डिस्क है
یا اس کی عادات اس طرح اس کے ذہن یا اس کے باطن میں منعکس ہو جاتی ہیں کہ وہ پرماننٹلی موجود رہتی ہیں اس عالم سے جانے کے بعد بھی. اگر تو وہ بیٹا ویوز جو کہ یلو اور ہائی الرٹ اور نیگیٹو ویوز ہیں ان کے زیر اثر اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ عذاب کی کیفیت میں مبتلا رہے گا. جبکہ اگر وہ شخص الفا، تھیٹا یا اس سے کم فریکوینسی والی ویوز جو کہ خواب کی حواس میں ایکٹیو ہوتی ہے، اگر وہ اس میں جاتا ہے تو وہ انتہائی پرسکون، خوش، اطمینان اور جنت کے حواس لے کر اس دنیا سے جائے گا. اسی طرح آپ نے یہ خواب کا ذکر کیا کہ خوف کم ہوتا ہے، تو میں کچھ روز پہلے قرآن مجید میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا، ناظرین آپ کو بھی بتاتا چلوں، کہ ایک آیت ہے وہ آپ ہمارے ابھی اسکرین پر دیکھ بھی لیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم پر خوف آتا ہے تو میں تم پر غنودگی بھیجتا ہوں تاکہ تم خوف سے نکل سکو. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ خواب کی حالت غنودگی والی نہیں ہو جاتی جس میں غنودگی آتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں رات میں ہوں، رات میں مجھے ڈھونڈو. کیا یہ وہی کیفیات ہیں خواب کی؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے لیل اور نہار کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. بیسیکلی یہ وہی ذہنی کیفیت ہے جو ایکسٹریم ہائی الرٹ منفی کیفیت نہار کی صورت میں اور انتہائی پرسکون اور روحانی کیفیت جو کہ خواب کی صورت میں، غیب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے. تو اس کو لیل کہا گیا. اب جہاں تک آپ نے سوال کیا تھا لیلۃ القدر کا، رمضان کے روزے انسان کو ایک ایسے زون میں لے جاتے ہیں جہاں اس کی غیب کے حواس کی فریکوینسی الفا ویوز، تھیٹا ویوز ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تھیٹا ویوز کی رفتار میں انسان 10,000 گنا سے زیادہ سفر کرتا ہے. اسی کو اگر ہم سٹیپ وائز دیکھا جائے تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے. رحمتوں کے عشرے میں انسان کی یکسوئی اس حد تک بڑھتی ہے کہ انسان کی ذہن کی رفتار 10,000 گنا سے 40,000 گنا بڑھ سکتی ہے ہمارے حواس کی رفتار. اس کے بعد بخشش کا جو عشرہ ہے، عام طور پہ بخشش ہم اس کو اس حیثیت لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دیتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والے ہیں، لیکن روحانی طرز فکر یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی یکسوئی میں اضافہ ہوتا ہے، جب خالصتاً اللہ کے لیے آپ اللہ کی عبادت جن میں نماز اور خاص طور پہ روزہ رکھا جاتا ہے اس طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات بخششوں کی صورت میں آپ کے حواس کے اوپر محیط ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں 40,000 گنا سے آنورڈ آپ کے ذہن کی رفتار بڑھ جاتی ہے. اب جہاں تک تیسرے عشرے کا تعلق ہے، یہی حاصل رمضان ہے. اسی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے روزے کی جزا میں خود ہوں کہا ہے. اسی میں لیلۃ القدر ہے. جب آپ اپنی ریاضت و مجاہدات، ذکر و اذکار، کم سونا، کم کھانا، کم گفتگو کرنے کے پروسیس میں سے گزرتے ہیں جسے ہم نے اعتکاف بھی کہا ہے، تو انسان کے حواس کی رفتار 60,000 گنا یا اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جسے قرآن مجید نے لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا. اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ میاں خود ہی آگے جواب دیتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. 1000 مہینوں میں 30,000 دن اور 30,000 راتیں، ان دونوں کو ایڈ کیا جائے تو 60,000 گنا کا ایک فگر ہمارے سامنے آتا ہے. یعنی کہ عام دن کے حواس کی نسبت آدمی کے 60,000 گنا حواس بڑھ جانے سے لیلۃ القدر کے حواس انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں. ناظرین، یہ باتیں ہم نے کبھی نہیں سوچی ہوں گی،
یہ ڈاکٹر صاحب شاید بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، قرآن مجید میں تفکر کرتے ہیں، تو ان کو یہ شاید معلوم ہے. ہمیں تو کبھی کسی معذرت کے ساتھ کبھی کسی عالم صاحب نے بھی یہ باتیں ایسی نہیں بتائیں. ہم ان کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے، نہ ہی کوئی اس پہ منفی بات کر رہے ہیں، صرف ایک ریسرچ کی بات ہے شاید ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی ہے، تو ان کی وجہ سے ہمیں بھی معلوم کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اگر بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح ان کی حواس کی رفتار تیز ہوتی ہے، تو کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں کی جو ذہن کی رفتار ہے وہ 60,000 گنا تیز نہیں ہو پاتی؟ دیکھیں، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. دیکھا یہ جائے کہ ہم اپنی عبادات کس مقصد کے تحت کرتے ہیں. ہماری عبادت کا کیا مقصد ہے؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور جتنی عبادات اللہ تعالیٰ نے یا ذکر و اذکار کہے، ان کا کیا مقصد ہے؟ انسان کی عبادات، ریاضت کا مقصد صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا ذہن اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے تو کبھی بھی آپ کے ذہن کی رفتار اس حد تک نہیں بڑھے گی. کچھ حد تک تو بڑھے گی، لیکن جیسا کہ روحانی سائنسدانوں نے ہمیں ایک پراپر سلیبس کے تحت، پراپر سٹیپس کے تحت یہ بات بتائی کہ اگر انسان دیے گئے مخصوص روحانی سلیبس کے تحت اس پروگرام پر عمل کرے تو اس کے ذہن کی رفتار یقیناً لیلۃ القدر کے حواس یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. ناظرین، یہاں پہ یہ بھی میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو روحانی سلیبس یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ 100% وہی سلیبس ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. کم سونا، کم کھانا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کم بولنا، یہ 3 اس کے مین پوائنٹس ہیں جو روحانی سلیبس میں ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں، وہ بھی بتائیے گا. دیکھیں، عام زندگی میں سب کو معلوم ہے کہ اگر آپ قانون فطرت پر عمل کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہوتے ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں جن کو اللہ میاں نے نیکی کے اعمال قرار دیا. جبکہ اگر ہم یا ہمارا ذہن اس کے مخالف سے پہ چلے گا، منفی حواس کے تحت رہے گا، شیطنیت کے تحت رہے گا، تو ہم قطعاً یہ حاصل نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہی اسفل السافلین کے زون میں پڑے رہیں گے اور ہمارا ذہن ایک مسلسل پریشانی یا عذاب کے زون میں اسی دنیا میں رہے گا. جی، یہ تھے ڈاکٹر ساجد گوش صاحب، جنہوں نے ہمیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ نہ ہی صرف سائنٹیفک ویو دیا بلکہ قرآنک اور جو اسلام کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اس میں انہوں نے شامل کیا ہے. ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اعتکاف ہے یا رمضان کے مہینے میں جو شب قدر حاصل کرنے کے لیے جو احکامات ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا جو آخری عشرہ ہے اس میں آپ ایسے ہونے چاہیے جیسے آپ قبر میں ہیں، کیونکہ آپ کا ہر طرف سے اپنا تعلق کٹ جاتا ہے اور آپ کا ذہن سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا، جبکہ ہمارے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے اس پیج ویوز ٹی وی اور ہمارے یوٹیوب چینل ویوز ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کا بہت شکریہ.